बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़ में हूँ आपका मेज़बान फराज शाहीन। और आज जो है वो स्टार्ट करने का मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं ये कहूँगा मातली, हैदराबाद, कराची, शिकारपुर, स्पेशली शिकारपुर का नाम ले रहा हूँ और तमाम पाकिस्तानियों को आपका अपना मेज़बान फराज शाहीन की तरफ से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। आज पीपल्स पार्टी की जो कराची में रैली थी उस पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा लाहौर बामुकाबला दुबई, लाहौर में तरक्याती काम इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि फ्री वाईफाई जो वहाँ की सीएम है, सीएम पंजाब, फ्री वाईफाई जो वहाँ लोगों के लिए एक सहूलत है उस पर बात करेंगे। ये सिंध में क्यों नहीं है? सीएम सिंध वाईफाई, फ्री वाईफाई होना चाहिए कराची के अंदर, इस पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं, कराची में जो मसाइल हैं सेवरेज के हवाले से उस पर बात करेंगे। मातली टंडो गुलाम अली पुल अभी तक क्यों नहीं बन सका, इस पर बात होगी, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से वो टूट फूट का शिकार है। और इसके अलावा जो है मैं ये आपसे ये बताना चाहूँगा कि मेरी मुलाकात हुई सिंध के जो वज़ीर बल्दियात हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, उनके बेटे जो कि चेयरमैन है सैयद कुमैल हैदर शाह साहब। ज़रा वो देखते हैं, उसके बाद फिर मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फराज शाहीन और यकीनन मैं इस वक्त सखर में मौजूद हूँ और साईं नासिर शाह साहब के साहबजादे कुमैल हैदर शाह साहब से हमारी यहाँ सखर में मुलाकात हुई। और मैं कहता हूँ कहें ना दिल की बात शाहीन की परवाज़ से। तो कुमैल साहब आप क्या कहेंगे, यहाँ गर्मी कैसी है? और आप शाहीन की परवाज़ चैनल 5 से प्रोग्राम देखते हैं हमारा? जी बिल्कुल, बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम है और जो भी पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं और पाकिस्तान की जो चीज़ें अच्छाइयाँ हैं वो सब आप दिखाते रहते हैं, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा सर, आपको पता है कि चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और स्टार एशिया, इसके अलावा प्ले टीवी, इसके चेयरमैन हैं खालिद अनाई साहब, आप यकीनन जानते हैं भाई। और खालिद अनाई साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? खालिद अनाई साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में। नौजवानों को, हमारी पढ़ी लिखी बहनों को प्लेटफॉर्म पैदा कर मुहैया करके दे रहे हैं, जिसमें वो अपने वो सारे स्किल्स जो कि इस हालात में कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो एक मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनको मुहैया करके दिया है। और बड़ा ही उनका अच्छा किरदार है सहाफ़त के हवाले से, सिविल सोसाइटी के हवाले से। आप कराची में देखें कोई भी ऐसा बड़ा जो सिविल सोसाइटी का प्रोग्राम होता है उसमें खालिद अनाई साहब हमेशा साथ चलते हैं। मेरा तो उनसे, मेरे वालिद साहब से बहुत पुराना ताल्लुक है, हमारे मेरे बड़े भाइयों की तरह, और हमेशा दुआ है उनकी। तो सर कभी ज्वाइन करें ना आप शाहीन की परवाज़ में, कभी कराची आप तशरीफ लाएँ तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ। बिल्कुल जरूर, चैनल 5 पे जरूर। मैं आया भी मेट्रो पे 5 पे 2-3 खालिद साहब ने मेरे प्रोग्राम्स करवाए भी हैं, चलो जरूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, चेयरमैन खालिद अनाई साहब की बात हो रही थी, तो मैं चाहता हूं कि साथ के साथ चेयरमैन खालिद अनाई साहब का जहां से ताल्लुक़ है शिकारपुर का, ज़रा वो फुटेजेस भी ज़रा लगाइए, वीडियो लगाइए, डॉक्यूमेंट्री जो है। शिकारपुर सिंध की तारीख अपनी मिसाल आप है। एक ऐसा शहर जिसे कभी सिंध का पेरिस और वस्ती एशिया का गेटवे कहा जाता था। ये वो शहर था जिसने तिजारत, बैंकारी, इल्म, तहजीब और फन तामीर में वो मकाम हासिल किया जो इस दौर के बड़े बड़े शहरों को भी नसीब ना हो सका। शिकारपुर की बुनियाद सन 1617 में दाऊद पोता कबीले ने रखी। ये इलाका इब्तिदा में घने जंगलात पर मुश्तमिल था जहाँ शिकार खेला जाता था। इसी निस्बत से इसका नाम शिकारपुर रखा गया। दरिया बोलान के करीब होने के बायस ये शहर अफगानिस्तान और वस्ती एशिया से आने वाले काफिलों का अहम मरकज बन गया और यहाँ दुनिया भर से तिजारती काफिले आते, काफिला किला शहर में कयाम करते और फिर आगे रवाना होते। 18वीं सदी में कल्होड़ों और फिर तालपुर हुक्मरानों के दौर में
یہ شہر عروج پر رہا. یہاں سے وسط ایشیا، افغانستان، ایران اور ہندوستان تک تجارت کا سلسلہ مضبوط تھا. شکارپور کی سیاست کے اہم ناموں میں حاجی مولا بخش سومرو، رحیم بخش سومرو، الہی بخش سومرو، حاجی کوڑا خان، آغا غلام نبی خان، آغا عطا محمد، الطاف بھیو، مولانا محمد شاہ امروٹی، غلام آفتاب میرانی اور آغا سراج درانی شامل رہے جو اب دنیا میں نہیں رہے. ڈاکٹر ابراہیم جتوئی ہر بار پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑتے رہے. بعد میں پرانے سیاست دانوں میں غوث بخش مہر اور ڈاکٹر ابراہیم جتوئی اور ان کے بھائی عابد حسین جتوئی حیات ہیں، اور سیاسی وراثت میں شہریار مہر، عارف مہر، بابل بھیو، عابد بھیو اور آغا شہباز درانی اپنے بڑوں کی جگہ سنبھال چکے، جبکہ سومرو خاندان شکارپور کی سیاست سے تقریباً ختم ہو چکا. شیخ فیملی شہر کی سیاست میں نمایاں رہی جو پیپلز پارٹی میں ہے. امتیاز احمد شیخ اور ان کے بھائی مقبول احمد شیخ سیاسی طور پر اہمیت رکھتے ہیں. کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن اور ٹی وی چینلز میٹرو ون نیوز اور چینل 5 نیوز کے چیئرمین خالد آرائی کا تعلق بھی شکارپور سے ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ سندھ کابینہ میں شکارپور کا کوئی سیاست دان وزیر نہیں. کیا یہ تاریخی شہر صرف ووٹ بینک تھا یا کبھی واقعی اس کے ساتھ انصاف بھی ہوگا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے شکارپور کو برائے نام ہی ترقی دی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تاریخی شہر اب بڑے گاؤں کا منظر پیش کر رہا ہے اور بے شمار مسائل کا شکار ہے. جی ناظرین، آج جو مختلف ٹاپکس پہ ہم سے بات کریں گے، جن مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا میں تعارف کراؤں. جناب میجر ندیم صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، شکریہ آپ نے بلایا. سر آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم. انہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رضوان خانزادہ صاحب، یہ رہنما ہیں تحریک انصاف کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. انہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جاوید صدیقی صاحب، وائس آف کراچی. سر جاوید بھائی، سر دبنگ اسٹائل ہے آج آپ کا؟ اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا. اسی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ زوم پر جوائن کریں گی پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں مسرت نیازی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ وعلیکم السلام. جی مسرت صاحبہ آپ موجود ہیں نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. انہی کے ساتھ خیبر پختونخوا سے ہمیں مسرت زیب آپا جوائن کریں گی. السلام علیکم مسرت زیب صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا جی آپ لائن پہ لینے تو بات کرتے ہیں. جی میجر ندیم صاحب، جی پہلے تو ایک چھوٹا سا آپ سوال کا جواب دیجیے گا شارٹ کر کے کہ آپ کیسے ہیں اس مہنگے بجٹ کے دور میں؟ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ سر عوام کے پاس تو پیسے نہیں ہیں سر، عوام تو پریشان ہے سر. دیکھیں الحمدللہ پاکستان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں غذائی اجناس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کی کوئی پورٹ کے اوپر کوئی دالوں کے یا چینی کے یا آٹے کے کوئی کنٹینر نہیں لگے ہوئے. ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر اس وقت جو فروٹ ہے، جو غذائی اجناس ہیں، وہ دنیا میں سب سے سستی ہیں الحمدللہ. ظاہر ہے پاکستان میں پور گورننس ہے، فریجائل اکانومی ہے. ٹھیک ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا. آپ کا دفاع جو ہے وہ اس وقت دنیا میں 7ویں نمبر پہ کھڑا ہے ماشاءاللہ. یہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے. ملک باقی چیزوں میں کہاں کھڑا ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا انشاءاللہ. باقی چیزوں میں تو نمبر 1 ہے سر، ہماری افواج بھی، ہمارا ملک بھی ماشاءاللہ. جی میں دفاع کے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کا پولیٹیکل ہے، سیٹ اپ ہے، جو آپ کا سول بیوروکریسی ہے یا اکانومی ہے، وہ آپ کی کہاں کھڑی ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے. آپ کا تعلیم پہ آپ کہاں کھڑے ہیں باقی چیزوں میں. لیکن انشاءاللہ باقی چیزوں پر بھی فوکس ہے اور گورنمنٹ کام کر رہی ہے. تو ہلکے ہلکے دیکھیں الحمدللہ پاکستان کے اندر ویسے ترقی نظر نہ آئے کیونکہ ہماری ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ زیادہ ڈاکیومنٹڈ بھی نہیں ہے. بالکل پور کلاس ہے لیکن منیمم ویج آپ دیکھیں 43,000 ہے. تو الحمدللہ پاکستان اس وقت دنیا میں جو ہے، میں اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں پاکستان کو گریڈ کروں گا کہ پاکستان برا ملک نہیں ہے، بہت اچھا ملک ہے. دنیا میں پاکستانی کہیں بھی جاتے ہیں اس کے بعد ان کا دل پتہ چلتا ہے اور وہ لوٹ کر پاکستان ہی واپس آتے ہیں. پاکستانی واپس آتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا سندھ طاس معاہدے کی جو خلاف ورزی کر رہا ہے بھارت، اور آج پیپلز پارٹی بھی سرافہ احتجاج تھی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں سندھ طاس معاہدے کو ابھی انہوں نے ہیلڈ ان ابینس کیا ہے، کینسل نہیں کیا ہے، بند نہیں کیا ہے. اور میں انڈین چینلز پہ جاتا ہوں اور اس موضوع پر کافی جگہ پہ میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے. تو وہ ہر جگہ یہی بولتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے پاکستان کو اس لیے ایشو نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان نے ان کو میکسیمم آپشن سے لے کے منیمم ماڈریٹ آپشنز بھی بتا دیے ہیں اور ان کو یہ بتایا ہے کہ آپ ایک دوسرا کانفلکٹ جو ہے ریز کر رہے ہیں. انسٹیڈ آف کوآپریشن
آپ کانفلکٹ کو ہوا دے رہے ہیں. تو دو چیزیں ہوتی ہیں, یا کارپوریشن یا کانفلکٹ. یہ کانفلکٹ کشمیر کا تھا, اب ایک اور کانفلکٹ یہ خود پیدا کر رہے ہیں. لیکن مجھے امید ہے, میں نے جس طرح ان کے چینل سے باتیں سنی ہیں, ان کے جو ارباب اختیار بھی وہاں پہ آتے ہیں, تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ عرصے اس کو نہیں کریں گے. یہ ایک پریشر ٹیکٹکس تو ہو سکتی ہے, اور اگر واقعی ہوتا بھی ہے تو پاکستان اس کے لیے تیار ہے. اور جیسے بات ہوئی ہے, ہمارے وزراء نے بھی بیان دیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ویل بلو ایم اپ, جو بھی ٹنل یا ڈیم انہوں نے کوئی ایسی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی, اور ویسے وہ بہت مشکل ہے, اٹ ول ڈیفینیٹلی ٹیک ٹائم, لیکن انشاءاللہ اس کے ہونے سے پہلے ہی ہم اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکال دیں گے. اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکال لیں گے. جی رضوان بھائی, آج جو پیپلز پارٹی کی ریلی تھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ریلی تھی وہ تو ایک صحیح ہے, بھارت تو ہمارا جو ہے وہ ہمیشہ سے دشمن رہا ہے, لیکن مہنگائی کے خلاف کوئی ریلی ہونی چاہیے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں فراز صاحب, یہ جو آج ریلی پاکستان پیپلز پارٹی نے نکالی ہے, کس لیے نکالی؟ بتائیں مجھے, کیوں نکالی انہوں نے؟ جی آپ بتائیے. نہیں آپ بتائیں نا مجھے. آج سر میرا کام تو سوال پوچھنا ہے, جواب دینا آپ کا کام ہے. اس گمان میں نہیں رہیے گا کہ میں حاضر جواب نہیں, ڈر ہے اس بات کا کہ شاہین آپ کو لاجواب نہ کر دے. سر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آج یہ ریلی نکالی ہے, یہ کیا پاور شو کرنے جا رہے ہیں اپنا؟ یہ پاور شو کرنے جا رہے ہیں, یہ دکھانے جا رہے ہیں کہ جی 28ویں ترمیم ہم پاس نہیں کرنے دیں گے, مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں, کیا یہ بتانے جا رہے ہیں؟ یہ تو سندھ تو انہوں نے تباہ کر دیا. آج کی ریلی آپ نے دیکھ لی, کتنے لوگ تھے ریلی نکالنا. 18 سال 19 سال 20 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی اس سندھ پہ حکومت کر رہی ہے. صدر پاکستان ان کا ہے, سینٹ کے چیئرمین یہ ہیں, اور اس کے بعد ان کے پاس میئر کراچی بھی ان کے پاس ہے, حیدرآباد بھی ہے, لاڑکانہ, سکھر, پورے سندھ کی لوکل گورنمنٹ ان کے پاس ہے, اور اس کے بعد یہ ریلی ہے. تو بھائی ماشاءاللہ مبارک ہو پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ریلی. مبارک ہو. جی ہمیں جوائن کیا ہے مسرت زیب صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کی اور سابق ایم این اے. وعلیکم السلام, بہت شکریہ پروگرام میں لینے کا. کیسی ہیں آپا؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپا یہ مجھے بتائیے گا کہ ساتھ ہی ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کی مسرت نیازی صاحبہ بھی موجود ہیں, ماشاءاللہ سیم نام ہے, تو ماشاءاللہ دونوں میری بہنیں ساتھ ہیں. آپا ہمارے ساتھ میجر ندیم موجود ہیں, پی ٹی آئی سے رضوان خانزادہ صاحب موجود ہیں, تاجر رہنما جاوید صدیقی صاحب موجود ہیں. یہ مجھے بتائیے گا 2019 میں لینڈسے گرام, آئی تھنک یہی ان کا نام ہے, امریکی سینیٹر ہیں جو چل بسے, انہیں 2019 میں ہلال قائد اعظم, آئی تھنک اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں, تو وہ ایوارڈ بھی اس وقت کی گورنمنٹ نے دیا تھا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ وہ جی عمران خان کا بڑا خاص الخاص تھا, اور پی ٹی آئی والے اس کو بہت چاہتے تھے, تو یہ تمغہ ان کو دیا گیا. حالانکہ لینڈسے گراہم کے ریکارڈ ہے کہ اس کو امریکہ سے ہمدردی نہیں, اسرائیل سے زیادہ ہمدردی. آج نیتنیاہو, بن گور, یہ سارے افسوس کر رہے ہیں, امریکیوں سے زیادہ اسرائیلی افسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا جو نمائندہ تھا امریکہ سینٹ میں وہ مر گیا آج. اور دوسری بات یہ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ بہت پریشان ہے کہ یہ اچانک مر گئے کہ ایران نے تو نہیں مار ڈالا. 3 دن سے وائٹ ہاؤس بھی بند ہے, تو بیچارہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑا ڈر رہے ہیں کہ آئی ایم آن دا ٹارگیٹ. تو ایمان کی کمزوری ہے, مرنا تو ہم سب نے ہے, میرے خیال میں ان میں ایمان کی کمزوری ہے, اور کیا کہہ سکتے ہیں. جی بالکل بالکل, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ذرا میں مسرت نیازی صاحبہ سے بھی سوال کر لوں. جی میری بہن, رضوان خانزادہ صاحب کا آپ نے جواب سنا ہوگا, یہ مہنگائی پہ ریلی کیوں نہیں ہے, اور یہ جو کراچی کا نظام ہے, گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں اور امواتیں ہو رہی ہیں, اس میں بچے بھی گر جاتے ہیں, بڑے بھی گر جاتے ہیں, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی, اور ریلی کا بھی بتائیے گا کیسی رہی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میرا بھائی رضوان نے کچھ کہا ہے, پہلے تو میں اس پہ رسپانس کروں گی. رضوان میرے بھائی, آپ نے کہا کہ یہ جو ریلی پاکستان پیپلز پارٹی نے نکالی ہے, مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں,
دیکھیں یہ ریلی آپ کی غلط فہمی ہے, آپ کا اپنی سوچ ہے, اور ویسے بھی پی ٹی آئی ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچتی ہے, پازیٹیو سوچا ہی نہیں کبھی آپ لوگوں نے. اگر آپ کو اپنے ملک سے, اپنے ملک پاکستان سے, صوبہ سندھ میں جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں سے اگر محبت اور دلچسپی ہو میرے بھائی, تو رضوان میرے بھائی یہ ذرا سوچئے گا کہ یہ سندھ طاس معاہدے کی جو مخالفت یا خلاف ورزی کر رہا ہے انڈیا, ٹھیک ہے, سندھ طاس معاہدے کو انہوں نے خود سے ہی جو ہے نا معطل کر دیا, اور وہ آبی جنگ چاہتا ہے, وہ پانی کی بندش چاہتا ہے. تو یہ اس لیے رکھی گئی تھی, اگر آپ پڑھ لیتے تھوڑا سا اور دیکھ لیتے کہ یہ کس وجہ سے تھی, تو یہ وجہ یہ تھی میرے بھائی کہ ہم عالمی اداروں کو, اقوام متحدہ کو ہم یہ برابر کروانا چاہتے ہیں کہ پانی جو ہے نا جس طرح سے وہ دھمکیاں دے رہا ہے اور گیدڑ بھپکیاں اس کی طرف سے آ رہی ہیں, تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ پانی جو ہے نا وہ ضرورت ہے نہ صرف سندھ کے لوگوں کی بلکہ پاکستان کی, ورنہ پانی نہیں ہوگا تو ہماری زراعت تباہ ہوگی. پانی زندگی ہے. اور اگر اس پر بھی آپ سوچ کے سیاست کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ریلیاں کیوں نکالی, اور پھر رضوان بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ 18 سال سے گورنمنٹ ہے اور دیکھیے ریلیاں بالکل چھوٹی چھوٹی سی تھی. میرے بھائی ہم نے ہر ڈسٹرکٹ کے لیول میں ریلی نکالی, ہم نے لوگ پکڑ دھکڑ کے نہیں لائے, وہ لوگ تھے جو صوبہ سندھ سے, پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اب آپ کو بجائے کہ یہ پازیٹیو رول ادا کرنے کے اور پازیٹیو بات کرنے کے آپ اس کے مخالف جاؤ گے, تو آپ ایک دشمن کو کیا میسج دے رہے ہو؟ آپ ایک دشمن کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ میں ذرا ان کا موقف لے لوں. جی رضوان بھائی, اپنے جاوید بھائی کی طرف جانا ہے. دیکھیں جی, میں دشمن ہمارا جو ہے اس کے لیے صرف ایک ہی زبان ہے ہماری کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم آپ کے خلاف ہیں. دشمن ہمارا پاکستان کا کوئی بھی ہو جائے, ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہمیں کوئی وفاداری اور غداری کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹے. بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو نقشہ پیش کیا جا رہا ہے وہ اس طرح ہے کہ شاید ہم کوئی ملک کے غدار ہیں. یہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, بلا دودھ پی جاتا ہے. یہ عمران خان نے باتیں کی ہیں آپ سے, اس قوم سے, اس ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر. شاید میری بہن کی معلومات ذرا کم ہے. میں اگر پوسٹ مارٹم کرنے پہ جاؤں گا پاکستان پیپلز پارٹی کا تو میں بتا دوں گا کہ کتنی وفادار ہے پاکستان پیپلز پارٹی. عمران خان نے تو ہمیشہ یہ پیغام دیا ہے کہ یہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے, اور میں ایک مضبوط فوج دیکھنا چاہتا ہوں. مضبوط فوج کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں, بلا سارا دودھ پی جاتا ہے. عمران خان نے آج تک فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے. تو ہمیں کیا آپ وفاداری کے سرٹیفکیٹ بانٹیں گے؟ ہمیں پتہ ہے کہ 20 سال سے آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر. 20 سال سے آپ نے سندھ کا پورا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اب آپ بیٹھے ہیں جی وفاداری ہے, ہم سندھ طاس معاہدے پہ ریلیاں نکالیں گے, ہم مارکہ حق پہ ریلیاں نکالیں گے. جتنا نقصان پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو دیا ہے اور فوج کو دیا ہے, تو آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے. ہم تو وفادار ہیں, ہم نے تو فوج سے وعدے نبھائے, وعدے وفائیں کی ہیں عمران خان صاحب نے. عمران خان صاحب کو کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی وہ جیل میں ہے تو غدار کہہ دیا. آپ لوگوں کو تو خوشیاں ہو رہی ہیں وہ جیل میں. جی جاوید بھائی, میں صرف آتا ہوں پھر اپنی بہن سے جواب لوں گا. ذرا آپ ایکٹیو ہو جائیں دبنگ اسٹائل سے. مجھے یہ بتائیے, لاہور بامقابلہ دبئی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو یہ لاہور کے اندر ماشاءاللہ بہت کام ہو رہے ہیں, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں پنجاب کے ترقیاتی کاموں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, اور میں اپنی بات اسٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو شاہین کی پرواز ہے, اور واقعی آپ کی پرواز دوسروں سے بالکل منفرد اور نمایاں ہے,
اور نہ صرف منفرد اور نمایاں ہیں بلکہ آپ علم و آگہی کے حوالے سے جو میسج دے رہے ہیں ٹی وی پہ، خاص کر سندھ کی عوام کو علم و شعور کی جو آگہی دے رہے ہیں وہ بلا لاس ہے. اور واقعی اب یہ آپ کے ٹی وی چینلز خاص کر جو ہے چینل 5 کی وجہ سے ان میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو سوشل میڈیا پہ اجاگر بھی کر رہے ہیں اور کام بھی کروا رہے ہیں. تو آپ کو اس کے لیے تو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اب میں آ جاتا ہوں مدعے پہ کہ ہم سے نہ ہو سکے گا امیر شہر کا احترام، کہ ہم سے نہ ہو سکے گا امیر شہر کا احترام، کہ ہمارے زباں کے واسطے تم تالے خرید لو، اور جن پتھروں کو دی تھی دھڑکنیں ہم نے، کہ جن پتھروں کو دی تھی دھڑکنیں ہم نے، زباں جب ان کو ملی تو وہ ہم پر ہی برس گئے. یہ حال ہے ہمارے سیاسی دوستوں کا، یہ حال ہے ہمارے سیاسی جماعتوں کا. ہماری پیاری بہن ریلی تو نکالنا پسند کر رہی ہیں، میں سلوٹ کرتا ہوں، انہوں نے سنتا اس معاہدے پہ جو ہے ریلی نکالی، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مگر اس ریلی سے پہلے ان کو یہ خیال آنا چاہیے تھا کہ K4 کا منصوبہ آج تک کیوں نہیں جو ہے وہ پورا ہوا. آج کراچی جو ہے وہ سمندر ہے کراچی کے پاس اور پیاسا مر رہا ہے. کمال کی بات نہیں ہے، سمندر آپ کے پاس ہے، پیاسا مر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومتوں کی ناقص پالیسی ہے. یہ 18 سال سے حکومت نے برباد کر کے رکھ دیا اس شہر کو. 92% ریونیو جنریٹ کر کے دینے والے شہر کے ساتھ آج یہ یتیموں اور مسکینوں والا سلوک آخر کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ پانی آپ کے پاس نہیں ہے، بجلی آپ کے پاس نہیں ہے، صنعتوں کے لیے گیس نہیں ہے، ہر چیز بند ہو چکی ہے آپ کے پاس میرے بھائی. تو ان سیاسی جماعتوں کو کرا دھرا ہے. ابھی میرے بھائی میجر صاحب کی بات کو تھوڑا سا میں بڑی کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا ملک نمبر 1 ہے. بالکل میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستان آرمی کو. ہمیشہ میرا سے ایک نعرہ تھا، نعرہ ہے اور نعرہ رہے گا کہ دیر از نو سپا، دیر از نو سلار، اونلی ون سپا اینڈ ون سلار اینڈ دیٹ از پاکستان آرمی. یہ وہ جملہ ہے جو بولتے ہوئے مجھے فخر ہوتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی بتا دوں، اگر کرپشن میں بھی سب سے آگے تو وہ ہمارا ملک ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ آج آپ بیوروکریسی کے پاس چلے جائیں، آپ چلے جائیں یہاں پہ سندھ کے کسی بھی ادارے کے اندر، کون سی ایسی فائل ہے جس میں اگر آپ کچھ پیسے لگا دیتے تو وہ اڑنا شروع ہو جاتی ہے، ورنہ آپ کا کام ہی نہیں ہوتا ہے. تو میرے بھائی کہاں تک سنو گے اور کہاں تک سناؤں؟ خدا کی قسم اب تو لب بھی جو ہے نا بالکل ختم ہو گئے ہیں. تو بات یہ سارا کیا دھرا سیاسی دوستوں کا ہے. آج 92% دینے کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ آج کراچی کی سڑکیں کہاں ہیں؟ کہاں کا انفرا ہے؟ کہاں کا اسٹرکچر ہے؟ بھائی میں تو ابھی کھانا کھا گیا، یقین کریں میرا کھانا تو ڈائجسٹ ہو گیا. ابھی پھر میں آپ کو بولوں گا کہ آپ مجھے کھانا کھلاؤ. اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یہاں کی سڑکیں ایسی ہیں ماشاءاللہ کہ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے. چلیں اچھی بات ہے، ایکسرسائز تو ہو جاتی ہے آپ کی. منسٹر صاحب نے کہا ایکسرسائز تو ہو جاتی ہے. منسٹر صاحب نے کہا کہ جناب یہاں پہ سڑکیں ٹھیک ہے. میں نے بولا آئیں ذرا ایک عام لے مین آدمی بنے، ایک عام عوام بنے، موٹر سائیکل پر نکلیں. ابھی بھی میں نے دیکھا یہاں پہ سویک سینٹر کے پاس ایک ایمبولینس کھڑی تھی. یقین کریں وہ تیزی میں جاتے ہوئے اچانک اس نے بریک مارا، اسٹریٹ بریکر آ گیا. میرے بھائی اس ایمبولینس کے اندر کوئی ہماری بہن ہوگی، ہماری ماں ہوگی اور نہ جانے وہ کس پرابلم میں جاری ہوگی. تو لبے لباب کہنے کا مقصد یہ ہمارے پاس اگر ان سیاسی دوستوں کے پاس کچھ ہے تو جھوٹے دلاسے، جھوٹے دعوے اور جھوٹی تسلیاں. خدا کی قسم اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ کہ آپ مجھے روک دیتے ہیں. نہیں میں آتا ہوں آپ کی طرف، میں آپ کی طرف آتا ہوں. مسرت زیب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. جی ہوں، سن رہی ہوں. جی مسرت زیب صاحبہ آپ سن رہی تھیں. پہلے تو میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ ذرا مسرت زیب صاحبہ کی فوٹیجز چلائیے گا جو سوات میں ان کو بچہ بچہ پہچانتا ہے، سوات کی بچیوں کو یہ پناہ دیتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں اور وہاں کے لوگوں کا بہت خیال رکھتی ہیں. ذرا وہ فوٹیجز بھی لگائیں. اور ساتھ کے ساتھ میں مسرت زیب صاحبہ سے یہ بات بھی پوچھوں گا کہ آپ فلاح اور بلا کے کام کیسے کر رہی ہیں. جی مسرت زیب صاحبہ. جی جو کچھ کر رہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. بے شک اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، اس کی ذات کے لیے کر رہی ہوں کہ وہ راضی ہو جائے، وہ قبول کر لیں. پنجاب کی جو میرا ملک ہے، ملک کی خدمت کرنا یہ کوئی احسان نہیں ہے، کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے. ہم سارے پاکستانیوں کا فرض ہے ماشاءاللہ جس کی جو حیثیت ہو جتنی بھی ہے اپنے ملک کی خدمت کریں، اپنی ملک کی قدر کریں. اچھا دوسری بات، آپ لوگ پانی کے مسئلے کی باتیں کر رہی ہیں. جی مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں، ایک بات کا جواب. جی میری بہن مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. ساتھ کے ساتھ خیبر پختونخوا کے جو صدر ہیں اور جو فیڈرل منسٹر بھی ہیں، امیر مقام صاحب کا رابطہ ہوتا ہے آپ کی جو یہ ماشاءاللہ فلاح اور بلا کے کام کرتی ہیں ماشاءاللہ؟ نہیں وہ تو کبھی پارٹی میٹنگ پہ نہیں بلاتے، تو میرے فلاح کے کام کا تو دور کی بات ہے. اچھا آج بھی پارٹی میٹنگ ہوئی تھی
लोगों को बुलाया, हमको नहीं बुलाते वो। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का मतलब यही शान होती है। देख रहे हैं शाहीन, सुन रहे हैं शाहीन, यकीनन आप अच्छी काम करने तो जरूर बुलाना चाहिए आपको। ये अच्छा, पानी के मसले की जी बात जी हो रही जी थी। जी जी। तो हिंदुस्तान तो बहुत बुरा कर रहा है, पर खैर चाइना उनकी पानी भी रोक लेगा, ये तो इट्स अंडरस्टूड। पर ये जो हमारा पानी सैलाबों में बह जाता है, मेरी भी हुकूमत है आजकल, पीपल्स पार्टी ने भी की है, पीटीआई ने भी की है। क्या किया? कोई डैम, कोई मतलब रेजर्वोयर कि हम पानी को बचा लें? पानी तो एक नेमत है, हमने क्या किया? बिल्कुल मतलब सही एक कह रही हैं। बतौर पाकिस्तानी मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे इलाके तो पहाड़ी है, ठीक है, वो तो दरिया मतलब क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं, सब कुछ बहा के ले जाते हैं। पानी तो फिर सिंध और पंजाब में रुका होता है महीनों के महीनों। फसलें तबाह हो जाती हैं, गांव तबाह हो जाते हैं, पानी निकलता नहीं, निकास नहीं होता उसका। जी। तो हमारी हुकूमतों ने अब तक क्या किया? पानी के रिजर्वर्स कोई बनाए, कोई डैम्स बनाए, कोई डैम बनाए? जी ये मेरा मुसरत सवाल है न्याजी साहब, अपने भाई हम न्याजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी आपा, मैं यही सवाल लेके जाता हूँ रिजवान साहब के पास। जी रिजवान साहब, आपा कुछ कह रही हैं, कहें ना दिल की बात शाहीन की परवाज से। देखिए फराज साहब, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमान किया था अपना सदारती निज़ाम, वो 75 साल से इस मुल्क में नाफिज ही नहीं हो सका। 1947 से लेके 1951 तक हमारी फ़ौज में जो लोग मौजूद थे, वो आपको ही पता है, मेजर साहब यहाँ बैठे हैं, उन्हें भी पता है। इस मुल्क में अगर दिल से, जान से, मोहब्बत से आवाम के मसाइल हल करने का अगर आप सोचें तो आप कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमतों में आने के बाद, असेंबलियों में जाने के बाद शायद ये इस कौम को भूल जाते हैं। तो ये सवाल आपका यहीं रोक के मुसरत न्याजी साहिबा ने ज्वाइन किया है, बिल्कुल, तो उनसे जवाब ले लें, फिर उसके बाद मुझे ज़रा मेजर साहब से कहें ना दिल की बात शाहीन की परवाज से एक दो सवाल पूछने। जी मुसरत न्याजी साहिबा, आपको आवाज़ आ रही थी रिजवान खान साहब की? नहीं, रिजवान की मैंने कोई बात नहीं सुनी। मुझे ये रिपीट कर दें जी, रिपीट बता दें, रिपीट कर दें आप रिजवान भाई, रिपीट कर दें। देखें जी, मैं रिपीट कर देता हूँ जी, रिपीट कर दें कि जब ये मुल्क बना पाकिस्तान, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब चाहते थे कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम चले, हम वो भूल गए। उसके बाद 1947 से 1951 तक हमारी फ़ौज जिनके हाथों में रही, उन्होंने पूरे सिस्टम को बिगाड़ दिया। और ये जमहूरियत, ये जमहूरी निज़ाम, हम जमहूरियत तो कहते हैं इसको, हम जमहूरियत तो कहते हैं इसको। जमहूरियत का मतलब क्या है? सियासत का मतलब है खिदमत। अब मैं खुल के बोल देता हूँ जी, आपके जी। उसमें, सियासत का जो मतलब है वो है खिदमत। क्या हम खिदमत कर रहे हैं? जिन लोगों ने, जिस कौम ने हमें वोट दिया, क्या हम उसकी खिदमत कर रहे हैं? ये मेरे भाई ने अभी कहा कि जी पानी, बिजली, गैस नहीं है हमारे पास, हम ख़रीद रहे हैं, हम बिजली भी ख़रीद रहे हैं, हम पानी भी ख़रीद रहे हैं, हम गैस भी ख़रीद रहे हैं, हम तालीम भी ख़रीद रहे हैं, हम जो है वो सेहत प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं। तो हुकूमत हमें जब कुछ दे ही नहीं पा रही है, तो इस और महंगाई देखें, आज आप आटा देखें 135 रुपए किलो हो गया ना एक आम आदमी के लिए। आप देखें, आप तो सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र ये कौम कर रही है। क्या मुझे बताएंगे कि ये एमएनए, एमपीए जब असेंबलियों में चले जाते हैं कि जो लोग इन्हें वोट दे के वहाँ भेजते हैं, फिर वो इनको भूल जाते हैं। मैं यहीं से, जी मुसरत न्याजी साहब जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। देखिए मेरी बात सुने, रिजवान साहब कह रहे हैं कि लोग असम्बलीज में जाके अवाम को भूल जाते हैं। मैं समझती हूँ कि शायद ये अपनी जमात की बात कर रहे होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जमात की बात नहीं कर रहा, मैं सारी जमातों की बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात भी कर रहा हूँ, मैं पीटीआई की बात भी कर रहा हूँ, मैंने एमएनए, एमपीए की बात की और जमहूरियत की बात की और सियासत की बात। सुन लें क्या कह रही हैं। जी जी बोलिए।
سب رکھیں, کم از کم دوسروں کی بات سنیں. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں, آپ نے کہا بھول جاتے ہیں, تو میں اپنی جماعت کا بات کروں گی, میں پورے پاکستان کی کسی پولیٹیکل جماعت کی بات نہیں کروں گی میرے بھائی. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندہ ہوں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں گی نا. تو میں اپنے بھائی کو یہ بارآور کروانا چاہتی ہوں کہ میں کسی جماعت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں, اور میں نہ چاہوں گی کہ میں کسی کے لیے پوچھوں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ شاید یہ اپنی جماعت کی بات کر رہے. پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے دلوں میں بستی ہے. وہ عوام کے لیے کام کرتی ہے, عوام کی محبت میں کام کرتی ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ وہ کبھی عوام کو تنہا چھوڑتی ہے. دوسری بات, کافی دیر سے کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا میں چٹھے کھول دوں, فلانا کھول دوں. میرے بھائی 9 مئی کو کوئی نہیں بھولا. آپ ابھی تو بات کرتے, آپ نے جو شہداء کے لیے حرکتیں کی, جو ان کی آپ لوگوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا, وہ بھول گئے. وہ پاکستانی قوم نہیں بھول سکتی. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے دھول کے برابر بھی آپ کی پارٹی نے جتنی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے نا میرے بھائی, اس کا میں کہتی ہوں کہ 100واں حصہ بھی آپ اس کے قریب نہیں پہنچے. بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پولیٹیکل ورکر بھی جو ہے نا, کوڑے کھا کر بھی جی بھٹو کا نعرہ لگاتا تھا. آپ لوگوں کی تو لوگ ہی نظر نہیں آتے. باتیں نہ کیا کریں پلیز, آپ پوزیٹیو بات کریں. میں سمجھتی ہوں کہ بالکل اگر جو شخص ووٹ لے کر عوام سے وہ عوام کو بھول جاتا ہے, تو عوام کے پاس انتقام لینے کا ٹائم ہوتا ہے. جب دوبارہ وہ الیکشن میں آئے تو اس سے ریجیکٹ کرے اور اپنی پسند. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی اور جی مسرت نیازی صاحب یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, جی جلدی سے. یہ میری بہن نے بہت بہترین بات کی ہے کہ عوام انتقام لیتی ہے. عوام نے 2024 میں ان سے انتقام لیا. یہ پوری کراچی ہار گئے, یہ لیاری ہار گئے, یہ کیماڑی ہار گئے, یہ ڈیفینس ہار گئے, یہ ملیر ہار گئے, یہ 47 کی حکومت بنا کے بیٹھے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ 9 مئی میں بار بار ہر ٹی وی چینل پہ کہتا ہوں کہ 9 مئی بہانہ تھا, عمران خان نشانہ تھا. اب بات آ جائیں کہ جی آپ نے شہداء کی چیزیں گرا دیں, توڑ دیں, فائرنگ کر دی, فلاں کر دی, یہ کر دی, تو شاید اس محترمہ صاحبہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ الذوالفقار کس نے بنائی تھی. اے زیڈو کیا تھی 11 سال. جب ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی تو آپ کی 4 پارٹیاں بن گئی تھیں. لاڑکانہ میں جو ہے جشن منائے جاتے تھے, اور جنرل ضیاء الحق کو سلوٹ مار کے مٹھائیاں کھلائی جاتی تھیں. اتنی وفادار تھے. صحیح ہے نا. پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی کہ آپ نے ہمیں کہا نا کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم دہشت گرد ہیں, تو آپ کی تو 11 سال کی پوری تاریخ موجود ہے. یہ بوری بازار کا بم دھماکہ کراچی کی قوم بھولی نہیں ہے. یہ لیاری کے دھماکے کراچی کی قوم بھولی نہیں ہے. یہ کیٹی بندر کے دھماکے کراچی کی قوم بھولی نہیں ہے. یہ کیماڑی جٹی پہ نیوی کے جہاز پہ دھماکہ کراچی کی قوم بھولی نہیں ہے. اب میرے زخم مت چلیں. الذوالفقار کس نے بنائی تھی آپ بتائیں مجھے. الذوالفقار کا کمانڈر کون تھا آپ بتائیں مجھے. 11 سال آپ فوج سے لڑتے رہے, 11 سال آپ فوج سے لڑتے رہے, آپ ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں. میری بہن آپ کے علم میں نہیں ہے, شاید معلومات کر کے آ جائیں زرداری صاحب سے, تاکہ آپ کو لوگ بتا دیں کہ 11 سال جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں آپ نے بندوق, گرنیڈ, دھماکے, بم دھماکے سارے کیے اس پاکستان کے جی ذرا ہم ان کے مسرت نیازی صاحبہ کی. جی میری بہن کہیے گا. آپ جانتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے میرے بھائی کس نے کیا کیا ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں, سب جانتے ہیں. آپ پوچھ لیں, آپ پوچھ لیں, آپ انکوائری کر لیں, میں تو نام بھی لے دوں گا. جی سن لیں رضوان بھائی سن لیں. جی بولیے گا مسرت نیازی صاحبہ. دیکھیں انکوائری ادارے کرتے ہیں جس پر آپ کو اعتماد نہیں ہے. آپ کو عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے, آپ کو اپنی مسلح افواج پر اعتماد نہیں ہے, انہیں آپ گالیاں دیتے ہیں, آپ سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست. آپ ایک تقریر دکھا دیں عمران خان صاحب کی جس نے فوج کے خلاف بات کی ہو. ایک تقریر دکھائیں عمران خان صاحب کی کہ فوج کے خلاف بات کی ہو, فوج کو گالیاں دی ہو. ایک تقریر دکھائیں. میں 50 تقریر دکھاؤں گا آپ کو پھر پیپلز پارٹی کی کہ جو زرداری صاحب نے فوج کے خلاف بات کی ہیں. جی سن لیں مسرت نیازی صاحبہ کی سن لیں. جی جس کو آپ ہی کی فورس نے گالیاں دی, آپ نے اپنی لا فورس ایجنسیز کو گالیاں دی, آپ نے اپنی افواج کو گالیاں دی, آپ نے کسی شریف پولیٹیشین کو نہیں چھوڑا. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یقین کریں جتنی ڈرٹی
پولیٹکس آپ لوگ کرتے ہیں, شاید ہی کوئی کرتا ہو, میں سمجھتی ہوں, اور یہ ان چیزوں سے بندے کا مورال میرے بھائی بہتر نہیں ہوتا ہے. آپ بات سنیں, آپ پازیٹیو کریں. آپ لوگوں پر تو پابندی لگنے جا رہی تھی, میرے ہی چیئرمین تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی پولیٹیکل جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. آپ کے ساتھ اسٹینڈ لیا, اور آپ سمجھتے ہو کہ جی ہم ہی حرف آخر ہے. میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ پازیٹیو سوچیں نا. آج آپ کی سوچ کتنی اعلیٰ ہے کہ آج آپ نے ریلی کو متضادہ بنا دیا, اس کو بالکل آپ مودی کی لائن پہ چلے گئے کہ جی کیوں کی انہوں نے, کس لیے کی. پورے پاکستان کو پتا ہے کہ مودی کا یار کون ہے, پورے پاکستان کو پتا ہے کہ مودی کا یار کون ہے, انڈیا کے ساتھ رابطے کس کے ہیں. پورے پاکستان کو پتا ہے دہرادون کے اندر ٹریننگ کون کیا کرتے تھے 11 سال تک. آپ مجھے بتائیں نا میڈم, آپ ذرا پوچھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پرانے لوگوں سے, آپ مل لیں جنہوں نے 11 سال تک الذوالفقار چلائی, دہرادون انڈیا میں ٹریننگ کرتے رہے, فوج کو مارتے رہے, بم دھماکے کرتے رہے. آپ پی ٹی آئی کو دہشت گرد کہہ رہی ہیں, آپ ہمیں دہشت گرد کہہ رہی ہیں. پہلے آئینے میں کھڑی ہو جائیں, آپ جا کے اپنے بزرگوں سے پوچھیں. جی رضوان بھائی, 11 سال تاریخ رہی ہے آپ کی وہ. جی کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ بہن؟ دیکھیں میرے بھائی, میں ان سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دہشت گردی اور کس کو کہتے ہیں. کہہ رہے نا کہ فلانا مودی کے جیتنے پر جو نا کون خوش ہوا تھا؟ کوئی پارٹی, کوئی پولیٹیکل پارٹی خوش نہیں ہوئی تھی. یہ شامیانے جو ہے نا خان صاحب نے بجائے تھے کہ میں بہت خوش ہوں اور اگر وہ جیت جائیں تو بڑا اچھا ہوگا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کہا تھا, یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کہا تھا, یہ خان صاحب نے ہی کہا تھا. وہ تو یو ٹرن لے لیتے تھے, ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. سیاست تو جی مسرت نیازی صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یقیناً سب کو متحد ہو کے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. جلدی سے ماتلی ٹنو غلام علی پل کا جو ہے وہ جو پیکیج ہے وہ ذرا دکھائیے گا. جی ماتلی اور ٹنو غلام علی کا جو پل ہے وہ بھی ہم دکھانا چاہتے ہیں تاکہ اس پہ بھی کام ہو سکے. وہاں کی عوام پریشان ہے, کافی عرصے سے جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ ہے ماتلی کا مین ٹنو غلام علی پل. یہ پل طویل عرصے سے خستہ حالی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. پل کی خراب حالت کی سبب شہر میں ٹریفک جام روز کا معمول بن چکا ہے, جبکہ ہیوی گاڑیاں شہر کے اندر سے گزرنے پر مجبور ہیں, جس سے شہر میں ٹریفک بھی شدید متاثر ہو رہی ہے. چند روز قبل ایک برادری کی جانب سے پل کی اپنی مدد آپ کے تحت مرمت کا اعلان کیا گیا تھا. تاہم مرمتی کام شروع ہوتے ہی انتظامیہ نے پولیس تعینات کر کے کام رکوا دیا. انتظامیہ کا موقف تھا کہ چند روز میں سرکاری سطح پر مرمت کا آغاز کر دیا جائے گا, لیکن اس اعلان کے باوجود تاحال عملی کام شروع نہیں ہو سکا. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ماتلی ٹنڈو غلام علی مین پل کی فوری بنیادوں پر مرمت کرائی جائے. جی سندھ گورنمنٹ سے اسپیشلی گزارش ہے شاہین کی پرواز سے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں, ان کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ بڑے نہ ہونے دیا جائے, اور ان کا کام جو ہے مرمت کا ہو جانا چاہیے. یہ شاہین کی پرواز فراز شاہین کی آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ ان کاموں کو کروا دیں پلیز. جی میجر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. اب وہ پاکستان کے ماشاءاللہ میجر ہیں جن کی وجہ سے انڈیا کے اینکرز کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. سر ذرا وہ قصہ تو سنائیں جس میں آپ نے دبنگ اسٹائل سے انہیں کچھ دکھایا تھا, وہ بات تو ذرا مجھے بتائیے. دیکھیے جیسے آپ کو پتہ ہے میں مختلف انڈیا کے پروگرامز میں آتا ہوں جو ان کے کرنٹ افیئرس کے اوپر ہوتے ہیں. جی پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے میں وہاں جاتا ہوں. تو ارنب گوسوامی کا پروگرام ہے اور بہت بڑی اس کی ریٹنگ ہے وہاں پہ, اور بہت زیادہ ویورز ہیں. تو 40-45 کروڑ لوگ اس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں, ویوز اس کے آتے ہیں. وہ بھی دیکھ رہا ہوگا یقیناً سر. جی انشاءاللہ. تو اس کے پروگرام میں ایک دفعہ یہ تھے پروگرام میں, تو اس میں جنرل بخشی تھے, جنرل دیال تھے, اور ساتھ ہی یہ ڈاکٹر امجد ہے جو پاکستان کا غدار ہے, اور یہ یو کے میں بیٹھا ہے. اور ابھی یہ پی او کے اندر بھی پاکستان کو یہ پی او کے بولتا ہے, ہمارا اے جے کے آزاد جموں کشمیر, وہاں کے لیے یہ فنڈنگ کر رہا ہے اور بہت زیادہ پیسہ وہاں لگا رہا ہے. جو وہاں پروسیشن بھی تھا اس میں اس کا مین رول تھا. تو یہ اس پروگرام میں موجود تھا. تو اس نے پاکستان کے بارے میں غلط بات کی اور اس نے انڈیا کا جھنڈا اپنے گلے میں پہنا اور ترنگا لہرانا شروع کیا. تو میرے پاس برابر میں گن پڑی تھی, تو میں نے اٹھا کے اس کو خالی ایسے دکھائی. میں نے کہا دیکھ لو یہ تمہارا یہ مقدر ہے, اور یہ تمہارے ماتھے کے بیچ کے اندر نا یہ سوراخ ایک اور میں بنا دوں گا. ابھی تو نہیں ہے پسٹل, ورنہ ہم انڈیا کو لائیو دکھاتے. تو وہ اس کے بعد سے بڑا خوفزدہ ہو گیا. اس نے کہا جی یہ دیکھیں ایسے ہے ویسے ہے, بڑا اس نے شور مچایا.
لیکن الحمدللہ میں نے اس کی ایک دفعہ ضرور ٹانگیں کاپی ہیں، اور ارنب صاحب اور یہ سارے جتنے بیٹھے تھے ایک دفعہ یہ سب لوگ اسٹن ہوئے. تو میں نے اپنا ایک جذبہ شو کیا کہ دیکھیں پاکستان کے بارے میں ایسی بات نہ کریں، جناح صاحب کے بارے میں ایسی بات نہ کریں. میں یہاں آتا ہوں اپنے ملک کا دفاع کرنے، تو جو لاجک سے بات ہے وہ آپ کریں. اس طرح کی گالیاں اور اس طرح کی جو بکواس یہ بندہ کر رہا ہے تو وی ول ناٹ ٹالریٹ اٹ. اور بارڈر کے اوپر بھی اگر اس کا سر اتنا ہی فیلڈ ہے تو مارشل یہ جنرل عاصم منیر صاحب اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب نے انڈیا کی تمام افواج کی ٹانگیں اس طریقے سے لرزا دی ہیں سر، کپکپا دی ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ یہ اپنی گیدڑ بھبکے کسی اور کو دکھائیے گا. آج تک آپ پاکستان کا کوئی 1 انچ بھی لے سکیں، ٹھیک ہے؟ تو بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا 4000 کلومیٹر کی 4500 کلومیٹر کی سرحد لگتی تھی آپ کے ساتھ، اور آپ اس کی کتاب پڑھیں شرمیلا بوس کی، جو آپ کی اپنی انڈین رائٹر ہے، کیمبرج میں اور آکسفورڈ میں پڑھاتی ہے. بہرحال تو ہمارے پاس لاجک ہوتی ہے، ہم اس لاجک سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایک پولیٹیکل مسئلے کو اس طرح سے جو ہے ابھارا. اور اس میں باقی الحمدللہ پاکستان کی آج تک وہ 1 انچ کی بھی سرزمین نہیں لے سکے. اور آپ دیکھیں اتنی بڑی فوج ہے، ان کا $97 بلین کا بجٹ ہے، اور پاکستان فوج کا جو ہے وہ $8 بلین کا بجٹ ہے، جو اس بجٹ میں انہوں نے اس کو $9 بلین تک پہنچایا، جس میں تنخواہیں بھی شامل ہیں اور تینوں فورسز شامل ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ رسپانس کا لیول دیکھیں کہ اگر آپ نے نیوک بنایا تو ہم نے نیوک بنایا، آپ نے بیلسٹک ہم بیلسٹک، کروز آپ نے، آرمر ٹینکس آپ نے، ہر طرح کا مین بیٹل ٹینک ہے، ہر طرح کا مین اسالٹ رائفلس ہیں، ہر طرح کا ایمونیشن ہے. تو الحمدللہ کروز میزائل یو نیم اینی تھنگ، سب میرینس اینڈ فریگیٹس، ہم ہر چیز الحمدللہ فوج ہماری بنا رہی ہے. فائٹر ایئرکرافٹ آپ نے دیکھا ہی ہے. تو سر اب ہمت کرتے ہیں وہ آپ کو لائن پہ لینے کی؟ ان کی ہمت ہوتی ہے؟ تو روزانہ ہی آتا ہوں، آج بھی اس کا پروگرام کر کے آ رہا ہوں. مجھے لائن پہ لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے، لیکن ان کو بتایا ہوا ہے کہ جناب آپ تمیز کے دائرے میں، بارڈر کراس نہیں کرنا آپ نے. ہاں آپ تمیز سے رہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری ریڈ لائن ہے، وہ کراس کر کے آؤ گے تو پاکستان کی 25 کروڑ عوام تمہاری ٹانگیں چیر دے گی سر. ہاں ایسی بات ہم نے ان سے کی ہے، بلکہ ان کو میں کہتا ہوں کہ آئیں. اگر آپ وہ جو کہتے ہیں جی ابھی وہ وہاں پی او کے ان کو بولتے ہیں تو وہ اسی کے میں ہمارے کہ جی ہم میڈیسن پہنچانا جانا چاہیے فوج کو. میں نے کہا آپ آئیں، میڈیسن کی تو آپ کو ضرورت ہے، ہم آپ کو سیکرٹری کی میڈیسن یہاں سے پہنچائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی مسرت زیب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بالکل ہوں. جی میری بہن، میں چاہتا ہوں میری پاکستانیوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسج. بس پاکستان کے قدر کریں، بلکہ وہ جملہ کہیے نا جو میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر سوات میں موجود تھا، آپ نے جو ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے کہا تھا. میرے شہزادے کے بارے میں سننا چاہ رہے ہیں؟ ہاں سبحان اللہ، کیا بات کیا ماشاءاللہ. قوم کا محافظ ہے، حافظ قوم کا محافظ ہے ماشاءاللہ. اصلی شہزادہ یہ ہیں. میرے ملک کا نام روشن کیا اس نے پوری دنیا میں. میری دل سے دعائیں نکلتی ہیں آپ کو، جس طرح میں نے سوات میں کہا ہے، جس طرح میں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی ہوں، اسی طرح اپنے شہزادے کے لیے دعائیں مانگتی ہوں. کیا بات. اللہ اس کو سلامت رکھے، سلامت رکھے. آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ مسرت زیب صاحبہ. اللہ کامیابی عطا کریں. یہ ایک ماں کی دعا ہے، ایک ماں کی دعا ہے. بہت شکریہ. جی میں مسرت نیازی صاحبہ، آپ کے لیے، میرے پاکستانیوں کے لیے کوئی چھوٹا سا میسج آپ دینا چاہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے. اس مٹی کے اندر میں سمجھتی ہوں ماں سے زیادہ خوبصورت محبت ہے، اور اس محبت کو سینے سے لگائیں اور آپس میں بھائی چارے اور اخوت سے رہیں. اور اس ملک کو ہم محبت، بھائی چارے اور ایک سے عظیم ترین ملک ہے، اللہ کا شکر، اور عظیم ترین بنا سکتے. ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیجئے. ایک چھوٹا سا سوال کا، پنجاب کے اندر چائلڈ ہاسپٹل جو ہے ملتان کے اندر بہت زبردست انسٹیٹیوٹ بنا ہے، اور سندھ کے اندر بھی NICVD بہت اچھا ہسپتال بنا ہے. تو بچوں کے حوالے سے انٹیریئر سندھ میں کوئی ایسے ہاسپٹل اچھے سے بننے چاہیے. دیکھیں اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتی ہوں سندھ کے اندر جتنے اچھے ہاسپٹلس ہیں، میں سمجھتی ہوں شاید ایشیا میں اتنے اچھے ہاسپٹلز نہ ہوں. اس کی تو مثال میں سمجھتی ہوں نہیں ملتی. اور میں نہیں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ ہے، ابھی اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ خود بھی کہہ سکتے ہو، ماشاءاللہ اینکر ہو، کہ سندھ کے اندر جتنا اچھا نظام ہے صحت کا ہمارے ملک میں نہیں. اور میں سمجھتی ہوں جی NICVD تو بہت بڑی نعمت ہے. بہت شکریہ. لیکن ایک چھوٹا سا کہ فری وائی فائی CM پنجاب کا جو لاہور میں پنجاب میں چل رہا ہے، CM سندھ کا فری وائی فائی انٹرنیٹ سروس کراچی کے حوالے سے کب آن ہوگی؟
देखिए मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं समझती हूँ उससे गवर्नमेंट कर रही है, पंजाब उसके लिए अभी सोचेगी तो उसको बहुत टाइम चाहिए। इसी तरह से अगर उन्होंने कोई काम किया है अभी बहुत सुथरा। बहुत शुक्रिया जी। जावेद भाई छोटा सा मैसेज पाकिस्तान के लिए। देखिए जी, अभी हमने दोनों सियासी दोस्तों की बातें सुनी, और पहले जो सियासत थी ना वो इबादत के तौर पे होती थी, अब इंतहाई इबादत के साथ सियासत मुनाफिकत का दूसरा नाम है। ठीक 30 है? सेकंड है, जल्दी से। मगर सबसे पहले ये याद रखिए, ये मुल्क है तो ये सियासत है, ये रियासत है तो ये सियासत है, इसलिए इसके लिए एक हो जाएं, क्योंकि जब ये रियासत रहेगी तब हम सब लोगों की सियासत रहेगी। जी रिजवान भाई, मेरे पाकिस्तान के लिए छोटा सा मैसेज। देखें फराज साहब, मैं आपके शाहीन की परवाज़ का जो ये प्रोग्राम है इसके तवस्सुस से फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जनाब आला, इस वक्त इस कौम की हालत बहुत बुरी है। महंगाई की वजह से तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, मुल्क में गैस, पानी, बिजली, तालीम, सेहत ख़त्म हो चुका है, और हमारे सारे इदारे जितने भी हैं वो करप्शन के अंदर मुलविस हो चुके हैं। तो खुदारा ये कौम आपसे मोहब्बत भी करती है, आपसे प्यार भी करती है। अभी हमारी माँ ने कितनी आपको दुआएं दी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरी कौम आपको दुआएं दे ताकि आप इसका ख्याल करें। ये कौम आपके साथ खड़ी है, लेकिन आपको भी इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मेजर नजीम साहब, मेरे पाकिस्तानियों के लिए एक मैसेज। देखते रहिए शाहीन, और पाकिस्तानियों को ये सुन रहे पता हैं होना शाहीन। चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त आपकी पाक अफवाज दुनिया में किस रैंक पे खड़ी है, किस जगह खड़ी है, और पूरी दुनिया में मुल्क जो है लाइन लगाकर खड़े हुए हैं कि हमारा दिफा करें। तो पाकिस्तान अफवाज की कदर करें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अफवाज इस पाकिस्तान के अंदर वाहिद मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इदारा है जो इस वक्त कामयाबी से हमकिनार है, और उसने भारत जैसे मुल्क को और इसराइल जैसे मुल्क को, जो दोनों मुल्क अखंड भारत और अखंड इसराइल के बात करते थे, ग्रेटर इसराइल, उन दोनों की राह में अगर कोई मुल्क खड़ा है तो हमारी पाक अफवाज की वजह से पाकिस्तान खड़ा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेजर नजीम साहब, थैंक यू रिजवान भाई, थैंक यू जावेद भाई, थैंक यू मुसरत नियाजी साहिबा, थैंक यू मुसरत आपा, मुसरत ज़ेब आपा। ये मैं यकीनन मेरा शाहीन की परवाज़ का मकसद होता है कि सब मिल के मुतहद होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे बढ़े। 25 करोड़ अवाम सब मुतहद हो जाएं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान में दुनिया का दुनिया में नंबर 1 मुल्क पाकिस्तान बने। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।